अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिल आख़र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ वमन कफ़र बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिल आख़र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिहि इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर ज़ालिक खैरुन व अहसनु तअवीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का जो मज़मून मुझे दिया गया है आपके सामने रखने के लिए, वो बुनियादी तौर पे देखा जाए तो इस्लाम का जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मज़मून तो ये बनता है कि इस्लाम का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात क्या है। अलबत्ता क्योंकि हम अपनी समझ के मुताबिक, या यूँ समझ लें कि वक्त की किल्लत की मुताबिक, अपने इल्म की कमी के मुताबिक हम फिर मुख्तलिफ़ मज़ामीन वज़ा कर लेते हैं। जैसे पिछली बार, इससे पहले आपके सामने कुछ मज़ामीन रखे गए तो उनमें एक मज़मून ये भी था, इस्लाम का माशरती निज़ाम। अब देखा जाए तो इस्लाम के माशरती निज़ाम में इस्लाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, यानी उसको, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी आसानी के लिए, अपनी इल्म की कमी होने की वजह से और वक्त की किल्लत की वजह से हम फिर पार्ट्स में चीज़ें आपके सामने रखते हैं। तो बहरहाल उसी सीरीज़ को जहन में रखते हुए, या उसी मज़मून को जहन में रखते हुए, आज का जो मज़मून मुझे दिया गया है वो है इस्लाम का सियासी निज़ाम। और इस मज़मून की अहमियत तो इंशाअल्लाह आगे वाज़े हो जाएगी, और इस्लाम का सियासी निज़ाम क्या है ये भी इंशाअल्लाह आगे मैं वाज़े करने की कोशिश करूँगा। अलबत्ता चंद चीज़ें इसमें जहन में रख ली जाएँ, जो यानी सुनने वाले हैं वो और देखने वाले वो ये जहन में रखें कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो आपको महसूस होगा जैसा कि बहुत ही बेसिक हैं और किसी भी चीज़ की अलिफ बे बताई जा रही है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो सुने तो ये समझें कि ये बचकाना बातें हैं, ये बातें तो हमें अच्छी तरह मालूम हैं और हमने कई बरस पहले ही ये बातें समझ ली थी। तो उन लोगों के इल्म की मैं कदर करता हूँ, लेकिन ये चीज़ जहन में रखें कि एक अवामी प्रोग्राम में जो भी एक अवामी टॉपिक होगा उसमें मुझे बात करनी है तो ज़ाहिर है पूरी आवाम को कैटर करना है। अब उसमें एक ऐसा शख्स भी है
جو اسلام کے بارے میں پہلی دفعہ یہ بات سن رہا ہے، ایک ایسا شخص بھی ہے جو عالم ہے، فاضل ہے، ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں جانتا ہے جو میں آج پیش کرنے لگا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یعنی اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں بیسک سے ہی چلنا ہوگا تاکہ بات کچھ پلے پڑے۔ دوسری چیز اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے کہ تھوڑا سا اس میں اپنا بھی انٹروڈکشن سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ میں کس پس منظر میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو میجر میری تعلیم ہے یا جس فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے اور میں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہے، یعنی یہ وہ فیلڈ ہے جس میں نے ایکسل تو نہیں کیا، البتہ ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ کافی عرصے سے 2012 سے میں اسی فیلڈ میں ہوں، اس کے ساتھ منسلک ہوں اور سیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں اس مضمون میں جو کہ ذرا علمی ہوں یا ذرا ایسا آپ کو محسوس ہو کہ جیسے کچھ کہانیاں میں سنا رہا ہوں۔ بہرحال جس کسی کو بھی پولیٹیکل سائنس کی یا آئی آر کی سمجھ ہوگی تو وہ تو نہیں کہے گا ایسا، لیکن شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کوئی فرضی باتیں ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ فرضی باتیں نہیں ہوں گی، وہ بھی انشاءاللہ علم کی بنیاد پہ ہوں گی، لیکن ظاہر ہے آپ اس پہ آگے ریسرچ کیجئے گا، اسے چیک کیجئے گا۔ اور عین ممکن ہے کہ اسلامی نظام کے کمپیریزن میں مجھے باقی نظام جو زندگی ہیں یا یوں سمجھ لیں جو باقی سیاسی نظام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے پڑیں۔ تو کہیں ایسا محسوس ہو آپ کو کہ یہ تو بالکل ہی ایک بہت ہی بورنگ قسم کا نالج ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے، تو بہرحال یہ بھی ایک میری مجبوری ہے کہ اسلامی نظام کو واضح کرنے کے لیے مجھے باقی نظامی جو زندگی ہیں یا جو سیاسی نظام ہیں ان کا بھی حوالہ کسی نہ کسی حد تک دینا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلامی نظام میں اور دنیا کے جو باقی نظام ہیں ان میں میجر فرق کیا ہے، یعنی یہ جو مضمون ہے پہلے یہ سمجھا جائے کہ ان میں میجر فرق ہے کیا۔ فار انسٹنس، مثال کے طور پہ 17ویں صدی میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ جو چرچ تھا، رومن کیتھولک چرچ، ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہی کچھ تنازعات شروع ہونا ہو گئے۔ کہنے والے کہتے ہیں اور کچھ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بادشاہوں کے بیٹے تھے یا ان کی بیٹیاں تھیں اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اسپین بھیجا کرتے تھے، ہسپانیہ بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، سیکھ سکیں۔ اور اس دور میں بہرحال اسپین میں مسلمانوں کا غلبہ تھا اور مسلمان وہاں پہ مختلف علوم سکھایا کرتے تھے، سائنس بھی تھی، بایولوجی بھی تھی، کیمسٹری بھی تھی، آپٹکس، یہ تمام علوم جو ہیں یہ بہرحال وہاں موجود تھے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں سے جو لوگ سیکھ کے آئے تو اس طرف انہوں نے باقاعدہ پختہ بنیادوں پر علم سیکھا۔ اور اس دور میں اگر میں یورپ کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں تو یورپ کے بارے میں جو ایکسپلین کرنے والے کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یورپ ڈارک ایجز میں تھا، ڈارک ایجز تھی، اور اس میں یورپ میں جو کلرجی تھی اس کی بہت زیادہ سپورٹ تھی اور بہت ہی ظلم اور بربریت پھیلی ہوئی تھی یورپ میں۔ اور ظاہر ہے اس میں ایک ٹرینٹی تو وہ ہے جو عیسائیت ہمیں بتاتی ہے، ایک ٹرینٹی وہاں پہ پولیٹیکل ٹرینٹی بھی بنی ہوئی تھی۔ وہ پولیٹیکل ٹرینٹی میں 3 لوگ شامل تھے، ایک آپ کی کلرجی یعنی آپ کے جو پریسٹ ہیں، نمبر 2 آپ کے لینڈ لارڈز جو فیوڈل لارڈز تھے، اور نمبر 3 جو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کنگ، پوپ اور لینڈ لارڈز۔ یہ 3 یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹرینٹی بنی ہوئی تھی، اور یہ جتھا مل کے جو عام عوام تھی ان کو ایکسپلائٹ کیا کرتا تھا۔ بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ ان کے خلاف کیا ہوا، کیسے ہوا۔ فائنلی 1618 میں 1618 عیسوی میں ایک لمبی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا،
اس کو ہماری IR کی زبان میں دا 30 ایئرز وار کہا جاتا ہے۔ 30 سال تک ایک لمبی جنگ چلتی رہی۔ اس میں ظاہر ہے ایک گروہ بن گیا پروٹیسٹنٹ کے نام سے، دوسرا کیتھولک کے نام سے، اور ان کے درمیان جنگ ہوتی رہی، قتل و غارت گری ہوتی رہی، اور بعض لوگوں کے مطابق 8 ملین جو لوگ تھے وہ مارے گئے، یعنی 80 لاکھ لوگ تھے جو قتل ہوئے اس 30 سال کے عرصے میں جو جنگ ہوئی۔ بہرحال جنگ کے نتیجہ یہ نکلا کہ 1648 میں یعنی 1648 میں ایک ٹریٹی ہوئی، پیس ٹریٹی، یا ایک نہیں 2 ٹریٹیز ہوئیں لیکن ایک ہی سال میں، ان کو کہا گیا دا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا۔ تو دا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا میں یہ طے پایا کہ جی ہم اب آپس میں کٹھے نہیں رہ سکتے، ہمیں علیحدہ علیحدہ ہونا پڑے گا، بنٹنا پڑے گا ایک چیز، اور ہر علاقے کی اپنی ساورینٹی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ہر علاقہ اپنی ایک ذاتی حکومت چلائے گا، یعنی ہمارے آپس میں جو روابط تھے، جو ہم ملے ہوئے تھے، وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور قومیں اب بنیں گی زبان کی بنیاد پہ اور علاقے کی بنیاد پہ۔ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کو کئی اسکالر دا برتھ آف نیشن اسٹیٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ آپ نے آج کل کانسیپٹ سنا ہوگا نا نیشن اسٹیٹس کا۔ دنیا میں آج کل 200 سے اوپر نیشن اسٹیٹس ہیں UNO کے انڈر، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا نے کیا کیا کہ ملک بنا دیے، صحیح، ٹیریٹریز بنا دی۔ کس بنیاد پہ بنا دی جی ٹیریٹریز؟ زبان اور قوم کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک لمبا سلسلہ چلا ہے، 1648 میں یہ ہوا ہے، پھر اگلی صدی میں جا کے آپ جانتے ہیں خون کی ایک اور ہولی کھیلی گئی ہے، فرینچ ریولوشن ہوا ہے، اور گاہے گاہے آگے جاتے جاتے فائنلی جو معاملہ ہوا ہے کہ ڈیموکریسی نے جنم لیا ہے، لبرل ڈیموکریسی نے جنم لیا ہے، اس کے بعد مختلف فلسفوں نے جنم لیا ہے، اور اس کی سب سے ایکسٹریم فارم آپ کو کمیونزم کی صورت میں ملتی ہے، سوشلزم کی صورت میں رشیا میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک لمبی کہانی جو کہ میں نے جلدی جلدی میں بہت سے واقعات اسکپ بھی کیے لیکن آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اب نوٹس کریں کہ وہاں جو نظام بنا، یا جو اس دور میں ویسٹ فیلیا کے بعد نظام بننا شروع ہوئے، تو ان میں 2 چیزیں بہت ہی بنیادی تھیں۔ نمبر 1 کہ اب قومیں وجود میں آئیں گی زبان اور علاقے کے حساب سے، ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز، قوم وجود میں آئے گی زبان اور علاقے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، برتھ آف نیشن اسٹیٹس ہو گیا۔ دوسری چیز، وہ جو میں نے تذکرہ کیا فرینچ ریولوشن کا، لبرل ڈیموکریسی کا، تو وہ کیا آیا جی کہ ساورینٹی جو ہے، جس کو ہم حاکمیت کہتے ہیں، تو وہ پہلے کس کے پاس تھی؟ پہلے تھی بادشاہ کے پاس، ٹھیک ہے، وہ خود کو حاکم مطلق سمجھ بیٹھا تھا۔ اب وہ ساورینٹی کس کے پاس ہے؟ ہم سب لوگوں کے پاس، عوام کے پاس۔ یہ جو جملہ ہے آپ نے سنا ہوگا، ویسے تو میں پریشان ہوں کہ یہ اتنا مشہور کیوں ہو گیا، لیکن بہرحال آپ نے سنا ہوگا گورنمنٹ بائی دا پیپل، آف دا پیپل، فار دا پیپل کا۔ تو اس کو ذرا ریلیٹ کریں نا ساورینٹی کے ساتھ، کہ بھائی ظاہر ہے لوگوں کے ذریعے، یعنی پوری عوام یہ طے کرے گی کہ اب گورنمنٹ کیسے بنے گی، اور اس گورنمنٹ کا کام اس عوام کو سرو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس عوام کی خاطر وہ کام کرتی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو یوں سمجھ لیں کہ جو ڈیموکریسی کی جو جڑ ہے، یا یوں سمجھیں کہ ڈیموکریسی کی جو روح ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص حاکم ہے، ہر شخص ساورین ہے، ٹھیک ہے۔ ساورینٹی اس چیز کو کہا گیا اسٹیٹس کے معاملے میں۔ تو یہ 2 چیزیں آپ کو بنیادی طور پہ ملیں گی نیشن اسٹیٹس میں، یہ جو کانسیپٹ ہے، اور آج کل بھی آپ دنیا میں دیکھیں تو یہی کانسیپٹ ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، صحیح ہے، کسے باشد۔ اب ذرا آگے چلیں تو اب ہمارا نظریہ، یعنی دین اسلام کا نظریہ، اور اس اسٹیٹ میں فرق کیا ہے، کیونکہ اسلام کے سیاسی نظام کا تذکرہ ہے، تو بنیادی طور پہ جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے اسلام کی جڑ ہے ایمان، یہ سب جانتے ہیں۔ اسلام کس بنیاد پہ ہے جی؟ ظاہر ہے ایمان، اللہ پہ ایمان لانا ہے، رسول پہ ایمان لانا ہے، آخرت پہ ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے اندر باقی چیزیں موجود ہیں، یعنی پھر آپ کو فرشتوں پہ بھی ایمان لانا ہوگا، کتابوں پہ بھی ایمان لانا ہوگا، وہ تو رسالت میں ہی موجود ہے نا۔
ایمان برسالت، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، یہ جڑ ہے۔ اور اس سے آگے چلیں تو اس ایمان کے پھر ظاہر تقاضے آتے ہیں، عمل آ جاتا ہے۔ تو ان میں اور ہم میں جو ایک فرق آ گیا وہ کیا آیا کہ وہاں قوم اور زبان کی بنیاد پہ ریاست وجود میں آتی تھی، قوم اور زبان کی بنیاد پہ۔ یہاں پہ جو ریاست وجود میں آئے گی وہ نہ قوم کی بنیاد پہ آئے گی، نہ ہی زبان کی بنیاد پہ آئے گی، نہ ہی نسل کی بنیاد پہ آئے گی۔ یہاں ریاست وجود میں آئے گی نظریے کی بنیاد پہ۔ آپ کا نظریہ ہے، آپ کا کوئی بیانیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پہ آپ کا کوئی نیریٹو ہے، اس کی بنیاد پہ اب قوم نے وجود میں آنا ہے، اب کسی ریاست نے وجود میں آنا ہے، کسی نسل، رنگ، زبان، علاقے کی وجہ سے قوم وجود میں نہیں آئے گی۔ ایک چیز یہ ذہن میں، یہ یوں سمجھ لیں کہ بنیادی نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیٹ کیسے بنتی ہے، یہ اسٹیٹ کیسے بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو کہ بڑی اہم ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نوٹ کریں تو ہر انسان اپنا مالک ہے، اپنا حاکم ہے، سورین ہے، ہر انسان کی سورینٹی ہے۔ اچھا، اسلام میں یا اسلامی نظام میں یا اسلامی سیاسی نظام میں سورینٹی کسی کو بھی نہیں ملتی سوائے ایک کے، کسی کو بھی سورینٹی نہیں مل سکتی، کوئی حاکم نہیں ہے، حاکم ایک ہے صرف، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو فرق ذہن میں رکھنے ہیں۔ اگر اسلامی نظام کو سمجھنا ہے، اسلامی سیاسی نظام کو سمجھنا ہے تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس میں حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے تو سورینٹی ساری اللہ کے پاس ہے، اور اس کے نیچے جو انسان ہیں، جو عوام ہے، جو مسلمان ہیں، اور اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، ان کا کیا اسٹیٹس ہے وہ میں آگے بتاؤں گا، وہ میں ابھی نہیں بتا رہا، ان کا کیا اسٹیٹس ہے وہ آگے آ جائے گا۔ دوسری طرف جائیں، یعنی جو دوسرے اسٹیٹس کا سسٹم ہے، اس میں سورینٹی تمام لوگوں کے پاس ہے، سب کے سب لوگوں کے پاس سورینٹی ہے، حاکمیت کا یوں سمجھ لیں کہ ٹکٹ ہے سب لوگوں کے پاس۔ تو ایک فرق یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق کیا ہوا جی؟ دوسرا فرق یہ ہوا کہ وہاں پہ جو سیاسی نظام بنتا ہے یا جو ریاست بنتی ہے، کوئی بھی اسٹیٹ بنتی ہے، وہ زبان، نسل، ایک علاقے کی وجہ سے بنتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اسلام کی طرف آئیں تو یہاں پہ جو ریاست بننی چاہیے، اب یہ بننی چاہیے کہ میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ ابھی کہیں بنی نہیں ہے، ایک دو بنی تھی تو ان کو بھی اب ہم نے ڈبو دیا، ان کا بھی تذکرہ آگے آئے گا۔ یہاں وہ بنی ہوئی ہیں لیکن اپنے نظریے کے ساتھ وہ یوں سمجھ لیں کہ مخلص نہیں ہیں۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ یہاں نظریے کی بنیاد پہ ریاست بنے گی، ایک نظریہ ہوگا، اس نظریے کے ساتھ لوگ جڑیں گے، وہ لوگ محنت کریں گے، ان کے نتیجے میں ایک ریاست بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ بنیادی فرق تو یہ ہے اسلامک سسٹم میں، اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں، اور باقی جو پولیٹیکل سسٹم ہیں دنیا کے۔ اچھا جی، اب ذرا آگے چلیں، نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلیں۔ تو اسلامک سسٹم کی جڑ کیا ہے؟ اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ اگر وہ اس سسٹم میں موجود ہوں تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ اس سسٹم میں موجود نہ ہو اور اس کا نام آپ بے شک اسلامک پولیٹیکل سسٹم رکھ دیں، فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم ویسے بھی بحیثیت قوم، بلکہ بحیثیت ملت، ہم چیزوں کے نام تو بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی جاندار رکھتے ہیں، البتہ ان پہ ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ خلافت کے نعرے لگانا شروع کر دیں یا بڑے بڑے دعوے کریں کہ ہم ایسی ریاست بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا نظریہ صحیح نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نظریے کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ تو 3 چیزیں ہیں اسلامک سسٹم میں جو بنیادی ہیں، اگر وہ 3 چیزیں اسلامک سسٹم میں ہوں گی تو ویری گڈ، وہ پھر صحیح اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مس کر جائیں گے، کوئی ایک بھی اگر آپ نکال دیں گے تو
لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ جی ہمارا اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے، لیکن آپ کا یہ جو کہنا ہوگا یا آپ یہ جو انفارمیشن اٹر کر رہے ہوں گے، اس کے پیچھے کوئی ویلڈ اور ساؤنڈ گراؤنڈ نہیں ہوگا، یہ بس ویسے ہی ایک ہوائی بات ہوگی جو آپ کر دیں گے، اور شاید آپ اپنی تقریر سے لوگوں کو یہ کنونس بھی کر دیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں 3 چیزیں ہیں جی، یہ نوٹ کر لیں تینوں چیزیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 خلافت۔ یہ 3 چیزیں ہیں اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں، توحید، رسالت، خلافت۔ قرآن حکیم میں ڈائریکٹ توحید کا لفظ تو نہیں آیا، البتہ ایمان کا لفظ آیا ہے، اور ویسے بھی قرآن حکیم کی جو جامع اصطلاح ہے وہ ایمان کی اصطلاح ہے۔ توحید ہے کیا، ایمان ہے کیا؟ تو جس طرح میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ ایمان کے بارے میں جب بھی آپ کسی سے پوچھیں گے یا قرآن حکیم کی بھی آیات کو دیکھیں گے تو آپ کو 5 ایمانیات نظر آئیں گے، 5 ایمانیات نظر آئیں گے۔ نمبر 1 ایمان باللہ، سب سے پہلا بنیادی اور تمام جتنے بھی ایمان ہیں ان کی جڑ وہ کیا ہے جی؟ وہ ایمان باللہ ہے۔ نمبر 2 ایمان بالآخرت، آخرت پہ ایمان لانا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان لانا، حساب کتاب پہ ایمان لانا، تو یہ دوسری چیز ہے، یعنی دوسرا ایمان ہے۔ اس کے بعد انبیاء پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا، ان کے بعد کسی کو پیغمبر نہ ماننا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہے۔ اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ان کو نہیں مانتا تو وہ بے ایمان ہے، اس میں ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، پیغمبر اور آخری رسول ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو نہیں مانتا تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے۔ آگے چلیں تو پھر فرشتوں پر ایمان لانا، ظاہر ہے اللہ رب العزت سے وحی کو لے کے آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا یا انبیاء تک پہنچانا یہ ایک فرشتے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کن کہیں تو دنیا میں جو ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ہو جائے گا، فیکون۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ یہ فلاں کام تم کر دو، فلاں کام تم کر دو۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہیں تو وہ کام خود ہی ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کراتے ہیں۔ تو یہ پھر فرشتوں پہ ایمان لانا اور کتابوں پہ ایمان لانا جو انبیاء پہ نازل ہوئیں۔ 4 تو مشہور ہیں جو ہم جانتے ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے، احادیث میں بھی تذکرہ ہے۔ 4 مشہور ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ان پہ تو ایمان لازم ہے، اور ان میں جو آخری کتاب جو کلمینیشن ہے وحی کی وہ قرآن حکیم ہے۔ ان کو اگر جوڑ دیں تو بنیادی طور پہ ایمان تو جا کے بنیں گے 3، ایک ایمان باللہ، دوسرا ایمان بالآخرت، اور تیسرا ایمان بالرسالت۔ اب رسالت میں کتابیں بھی آ گئیں، فرشتے بھی آ گئے اور رسول بھی آ گئے، تو اپنی آسانی کے لیے ہم نے ان 5 ایمانوں کو جوڑ دیا، یعنی ایمان بالرسالت میں پھر ہم نے نیچے 3 ایمان رکھ دیے، رسول، کتابیں اور فرشتے۔ ان سب ایمان کا جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا ہے۔ ایمان باللہ، توحید اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اب اللہ پہ کیسا ایمان لانا ہے وہ قرآن حکیم میں ہمیں مختلف مقامات پہ ملتا ہے۔ اس کا ایک حوالہ تو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے تلاوت کیا تھا، جس میں اس طرح کے الفاظ تھے اور وہ دل دہلا دینے والے الفاظ تھے۔ اللہ رب العزت نے جہاں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ بھی ایمان ہے۔ اے ایمان والو، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، تمہیں آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پہلو تہی نہیں کرنی۔ تو ایک ایمان کو بیان کرنے کا انداز یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر ایک ایمان کو بیان کرنے کا انداز سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم،
اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کوئی اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ آگے چلیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اور کبریائی بیان ہوئی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اب اس سے ڈیڈکٹ کریں، اس سے نتیجہ نکالیں کہ اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، تو اس کی بادشاہی میرے اوپر نہیں ہوگی، اس کی بادشاہی آپ کے اوپر نہیں ہوگی، تمام انسانیت پر اس کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ یہی کانسیپٹ ہے سوورینٹی کا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح بادشاہ نہیں مانتے کہ مجھے کھلانے والا، مجھے پلانے والا، مجھے پالنے والا، مجھے قائم رکھنے والا، الحی تو وہ خود ہے، لیکن القیوم بھی ہے، مجھے بھی تو زندہ رکھ رہا ہے، مجھے بھی تو قائم رکھ رہا ہے، مجھے بھی تو اس دنیا میں چلا رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، تو پھر ہی واضح ہوگا کہ سوورینٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، حاکمیت، اس کا حکم، وہ کہہ دے تو وہی ہوگا۔ اب نوٹ کریں نا، یہاں پہ فرق نوٹ کریں کہ وہاں کیا ہے، وہاں پہ نظریہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے کہ آپ نے کہا ہاں بھی ٹھیک ہے کوئی خدا ہے لیکن وہ حاکم نہیں ہے، فرق ہو گیا، زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ اور ایک نظریہ قرآن حکیم پیش کرتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، مجھے اللہ پہ یقین ہے، اور اللہ حاکم بھی ہے۔ اگر اللہ حاکم ہے تو پھر میں حاکم نہیں ہوں، کم سے کم یہ تو واضح ہو گیا۔ جب اللہ حاکم ہے تو میں حاکم نہیں ہوں، تو میں کیا ہوں؟ سوال اٹھتا ہے۔ اس کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ بالکل شروع میں، قرآن حکیم کے شروع میں چلے جائیں، بالکل شروع میں سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع ان کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں کس کا؟ قصہ آدم و ابلیس کا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا، اور اس میں ظاہر فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب دیکھیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کی اصطلاح قرآن حکیم میں نہیں ہے، تو حیران کن بات ہے، تو یہ پھر کیا تھا؟ کیا یہ خلیفہ کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا اپنے بندوں کے لیے؟ تو میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب خلیفہ کے مطلب کو سمجھیں تو پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ پالن ہار ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے گڑ گڑایا جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کا ہر حکم مانا جائے، جس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ حاکم ہے اور میں اس کا غلام ہوں اور میں اس کا خلیفہ ہوں۔ اب آگے آ جائیں دوسری چیز کہ میں خلیفہ ہوں، تو نمبر 1 اللہ حاکم، نمبر 2 میں خلیفہ۔ اب یہی پورا اسلامی سیاسی نظام ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں جب ہم جائیں گے تو اسی فرق کو ہم نے واضح کرنا ہے ایکچولی، ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں جا کے اس نقطے کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔